वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने तीसरे टी20 मैच में बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 179 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की पूरी टीम 104 रन बनाकर आउट हो गई। मीरपुर में खेले गए मैच में मेज़बान बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर साहबजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा 63 रन बनाए। हसन नवाज ने 33, मोहम्मद नवाज ने 27 और साइम अयूब ने 21 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से तस्कीन अहमद ने 3 और नसीम अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि बांग्लादेश के मोहम्मद सैफुद्दीन 35 रन बनाकर नुमाया रहे। तीसरे मैच में पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। साहबजादा फरहान और हुसैन तलत को टीम में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सलामती कौंसिल में इजलास की सदारत करना एजाज़ है। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान शराकत दारी कायम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मज़लूम अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। इंसानी बहरान से निमटने के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन अहम है। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए ख़तरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मेजर और सिपाही ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने मस्तोंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR का कहना है इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR की डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया और तलबा ने DG ISPR का इस्तकबाल किया। DG ISPR ने यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। कहा कि मार्काए हक में फतह मुबीन में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में जुड़ी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर तलबा और तालिबात ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और तलबा, तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने ऐसे मजीद इंटरैक्टिव सेशंस के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा से 9 मुंतखब अरकान ने सेनेट रुकनीत का हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अरकान से हलफ लिया। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास हुआ, जिसमें पख्तूनख्वा से 6 9 मुंतखब अरकान ने रुकनीत का हलफ लिया। सेनेटर तलहा महमूद, रुबीना खालिद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और मिर्ज़ा आफरीदी सेनेट रुकनीत का हलफ उठाने वालों में शामिल थे, जबकि 9 मुंतखब रुकन नियाज अहमद ने भी सेनेट रुकनीत का हलफ लिया। नियाज अहमद वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के साहबजादे हैं। 9 मुंतखब अरकान तलहा महमूद, रुबीना खालिद, नियाज अहमद, फैसल जावेद, नूरुल हक और मिर्ज़ा आफरीदी को हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने, सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर की बेहतरी और इसे जदीद खतूत पर इस्तवार करने के हवाले से सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म ने कमेटी को 1 माह में तफसीली मुशावरत के बाद इस्लाहात पर मबनी जामे सिफारिशात पेश करने की हिदायत दी और कहा कि कमेटी मेरिट पर बेहतरीन टैलेंट की भर्ती, तरक्की के लिए मखसूस अहदाफ पर मबनी KPIs, ACR निज़ाम की बेहतरी और मौसर मुतबादिल के हवाले से सिफारिशात मुरतब करके पेश करे। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद निज़ाम के हवाले से अफसरान की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए लाहे अमल भी सिफारिशात का हिस्सा होगा। ऐसी सिफारिशात मुरतब की जाएँ जो पायदार निज़ाम की बुनियाद बने। गवर्नेंस की बेहतरी और सिविल सर्विसेज को असरी तकाज़ों से मुतबातर हम आहंग करने के मुस्तकबिल निज़ाम
قائم کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سول سروسز میں عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے اور اس کا معاون بنانے کے لیے اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں سلمان اور قاسم کی واشنگٹن میں امریکی کانگریس کے رکن بریڈ شرمین سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ان مہمات کا حصہ ہے جن کا مقصد اپنے والد کی رہائی کے لیے عالمی سطح پر حمایت حاصل کرنا ہے۔ رکن کانگریس بریڈ شرمین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بتایا کہ انہیں یہ جان کر شدید تشویش ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے اہل خانہ، دوستوں، وکلاء اور معالجین سے رسائی سے محروم ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ خان برادران نے ان سے اپنے والد کی بگڑتی ہوئی صحت سے بھی آگاہ کیا۔ شرمین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے رہنماؤں کے ساتھ قانون کے مطابق منصفانہ سلوک کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبے میں کسی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد علی امین گنڈاپور نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا، دہشت گردی سے ہمارے صوبے کا بے حد نقصان ہوا ہے۔ قبائلی علاقوں کے مشیروں سے مشاورت کے بعد گرینڈ جرگہ بلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ گٹ طالبان کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے ادارے گٹ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں گٹ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ادارے ڈرون سے کارروائی کر رہے تھے اور اب دہشت گرد بھی ڈرون کے ذریعے حملے کر رہے ہیں۔ ہم صوبے میں ڈرون کے ذریعے کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ گنڈاپور کا کہنا تھا کہ قبائلی اضلاع میں 300 پولیس اہلکار مقامی اقوام کے ذریعے تعینات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدوں کی حفاظت وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی ادارے سرحدوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے اور قبائلی علاقوں سے جو وعدے کیے جائیں گے وہ پورے کریں گے۔ وزیر داخلہ پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محسن نقوی ان کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ کرکٹ کے فیصلے کر سکتا ہے، فلائی اوور بنا سکتا ہے، لیکن ہمارے صوبے کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ اپوزیشن اتحاد نے 2 روزہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اے پی سی 31 جولائی اور 1 اگست کو اسلام آباد میں ہوگی۔ یہ بات اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ کانفرنس میں پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ، بابر اعوان، بیرسٹر سیف، علامہ راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکر اور دیگر موجود تھے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا، یہ سیاسی پارٹیوں کا پہلا اتحاد ہے جو کسی ادارے کی خواہش پر نہیں بنا۔ یہ اتحاد کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ جب تک ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں بنتا، اتحاد برقرار رہے گا۔ جس پارٹی نے عام انتخابات جیتا ہے اس کے سربراہ کو جیل میں ڈالا گیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، اگر پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہوتی تو مخصوص نشستوں والا فیصلہ نہ آتا۔ کسی دوسری پارٹی نے مخصوص نشستوں کی مذمت نہیں کی، الٹا کہا ہاں ہمیں دے دو۔ کسی دوسرے کی پارٹی کی مخصوص نشستیں لینا ایسا ہی ہے جیسے مردار کھانا۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس ملک کو درست سمت میں لے کر جانا ہے، یہ ملک ڈنڈے کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت ہے، یہ تحریک صرف پی ٹی آئی کی نہیں، ہم آج ہر مظلوم کو آواز دے رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ خطے میں امن کے لیے مشترکہ اقدامات کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ دونوں ملاقات گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، معیشت، ثقافت اور علاقائی روابط کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستانی عوام اپنے آہنی بھائی چین کے مستقل حمایت پر شکر گزار ہے۔ چین پاکستان کے سماجی اور اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ چینی سفیر نے صدر مملکت کی آنے والی سالگرہ پر صدر شی جن پنگ کی جانب سے دلی نیک خواہشات کا خصوصی پیغام بھیجا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ جنگ نہ ہونا امن نہیں بلکہ انصاف ہونا امن ہے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا امن قائم نہیں ہوگا۔ ضم شدہ اضلاع کے قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے کئی ممالک کو اس وقت امن و امان کا مسئلہ درپیش ہے۔ جب وزیر اعظم بنا تو ہم نے ساؤتھ وزیرستان، سوات اور مالاکنڈ میں مشاورت کے ساتھ آپریشن کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بدامنی کی وجہ سے مہاجرین نے پاکستان نقل مکانی کی۔
پاکستان دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہوا. ہم نے شفافیت کے ساتھ ملٹری آپریشن کیا. عالمی برادری نے افغان مہاجرین کا بوجھ بانٹنے سے متعلق وعدے پورے نہیں کیے. انہوں نے کہا جب وزیر اعظم بنا تو ہم نے جنوبی وزیرستان میں آپریشن کیا. تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا. آپریشن کی وجہ سے 25 لاکھ افراد بے گھر ہوئے. بے گھر افراد کو 90 روز میں واپس ان کے علاقوں میں آباد کیا. چھبیس نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے 12 کارکنوں کو سزا سنا دی گئی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات کی سماعت ہوئی. 2 عدالتوں نے پی ٹی آئی کارکنان کو سزائیں سنا دی. ٹرائل کورٹ کی جانب سے ملزمان تحریک انصاف کے کارکنوں کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی. عدالت نے 3 مقدمات تھانہ رمنا میں 2 اور تھانہ ترنول میں 1 کا فیصلہ سناتے ہوئے 12 کارکنوں کو سزا سنائی جبکہ 1 کارکن کو بری کر دیا گیا. فیصلے کے مطابق 26 نومبر کو بغیر اجازت جلسہ جلوس کرنے پر سزا سنائی گئی ہے. ملزمان کے خلاف پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت مقدمات درج تھے. جوڈیشل میجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل نے تھانہ رمنا کے 2 مقدمات کے فیصلے سنائے جبکہ جوڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس نے تھانہ ترنول کے مقدمے میں فیصلہ سنایا. سعودی بحریہ کے سربراہ وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کا دورہ کیا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی. ISPR کے مطابق ملاقات میں مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں سمندری سیکیورٹی کے امور زیر غور آئے. اس موقع پر جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کا ذکر کیا. ملاقات میں دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. ISPR کے مطابق سعودی بحریہ کے سربراہ کو جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر آمد پر چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. بلوچستان میں دوہرے قتل کے واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان شیئر کرنے پر پولیس نے مقتولہ بانو بی بی کی والدہ گل جان کو حراست میں لے لیا. مقتولہ بانو بی بی کی والدہ گل جان کو کوئٹہ کے انسداد دہشت گردی عدالت 1 میں پیش کیا گیا. پولیس نے عدالت سے بانو بی بی کی والدہ کا 2 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی تھی جس پر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانو بی بی کی والدہ کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. قبل ازیں مقتولہ بانو بی بی کی والدہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بیٹی کے قتل کو جائز اور گرفتار سردار شیرباز صادقزئی اور دیگر کو بے گناہ قرار دیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنماؤں سینیٹر پلوشہ خان اور سینیٹر قرۃ العین مری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان میں خاتون کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی. پلوشہ خان نے کہا کہ اگر ملک میں اسی طرح لاقانونیت چلتی رہی تو عدالتوں کو تالے لگانے چاہیے. ان کا کہنا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس سانحے کی سب سے پہلے مذمت کی. سندھ میں ایک اونٹنی کی ٹانگ کٹنے پر بھی آواز اٹھائی گئی. ہم 2 انسانوں کے قتل پر خاموش نہیں رہ سکتے. انہوں نے کہا سنا ہے پی ٹی آئی 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہتی ہے. سوال یہ ہے کہ بانی جماعت کے بیٹے اب اچانک کہاں سے جاگ گئے. قرۃ العین مری نے برساتی نالوں پر تجاوزات ختم کرنے کے سانحہ سوات کے واقعے کے ذمہ داران کو سزا دینے اور پختونخوا میں احتساب کے فقدان پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا سندھ میں بننے والے لاکھوں گھر سیلاب سے محفوظ رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ کے پی میں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ احتساب کا نام و نشان ہے. پیپلز پارٹی رہنما اعتزاز احسن نے کہا کہ ایکسٹینشن کے وقت جنرل باجوہ نے پارلیمان میں 342 میں سے 340 ووٹ لے کر ریکارڈ قائم کیا. پارٹی کی اکثریت بانی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں مگر میری رائے مختلف ہے. مریم کو وزیر اعلیٰ لگا کر ہمیں بتا دیا گیا شریف نام کے ساتھ ہونا ضروری ہے. میاں نواز شریف لندن میں غدار کہتے تھے مگر پھر ارکان کو ووٹ کا کہہ دیا. میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن نے حکومت پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاست حالات کول کرنے کا حکومت کا مزاج نہیں. حکومت نے جو فیصلے سنائے غلط ہیں. آئی جی پنجاب سے سوال کریں ایک کا جواب بھی نہیں ملے گا. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو 12 مقام تھے اور کیا ایک متعلقہ ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوئی. انہوں نے سوال کیا کہ یاسمین راشد کو کیا سوچ کر سزا دی گئی. وہ بیمار ہیں 80 سالہ خاتون ہے. کچھ تو خدا کا خوف کریں. یہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. خاتون اول رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پچہو کے ہمراہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے زیر انتظام کورنگی اور اعظم بستی میں قائم بچوں کے اسپتالوں کا دورہ کیا. آصفہ بھٹو زرداری نے اسپتالوں میں بچوں کو فراہم کی جانے والی معیاری اور مفت طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا.
زیر علاج بچوں کی ماؤں سے ملاقات کر کے ان کے تاثرات بھی سنے۔ اس موقع پر سول انتظامیہ نے صحت کی سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کل جام شورو میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے ایک اور نئے سینٹر کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا۔ پنجاب کی یونیورسٹیز اور کالجز میں معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اہم اقدام کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں جی سی یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں برطانیہ، کوریا، قازقستان سمیت متعدد غیر ملکی یونیورسٹیز کی جانب سے پنجاب میں کیمپس بنانے کی دلچسپی بھی بات ہوئی، جن میں یونیورسٹی آف لندن، برونیل، گلوچسٹر اور لیسٹر شامل ہیں۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں بھی کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے کی بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے KPI سسٹم نافذ کیا جائے گا، جس کے تحت وائس چانسلر کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ غیر فعال کالجز سے متعلق رپورٹ طلب کی گئی ہے اور ایجوکیشن ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کی منظوری دی گئی ہے، جو تعلیمی اداروں میں اچانک معائنہ کرے گا۔ اجلاس میں پنجاب میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ اسکیم کی تفصیلات پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ 19,000 سے زائد طلباء نے اس اسکیم میں درخواست دی ہے۔ 2025 تا 19 کے لیے ہائر ایجوکیشن کا اسٹریٹجک پلان اور یونیورسٹی کی گورننس ریفارمز پر بھی غور کیا گیا۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، تخلیقی تحقیق اور عالمی رابطوں کو ترجیح دی گئی اور پہلی بار پنجاب میں ہائر ایجوکیشن کانفرنس کے انعقاد کی اصولی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کے تعلیمی نظام کو جدید نظام بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کا عزم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو کی ملاقات۔ K4 منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت K4 کے لیے 1.2 ارب روپے جاری کر رہی ہے۔ کراچی کو 260 MGD پانی مہیا کیا جائے گا۔ K4 پر اب تک 86 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، مزید 78 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ ہب ڈیم سے کراچی کو 100 MGD پانی مل رہا ہے، جبکہ سندھ حکومت نے ہب ڈیم کے چینلز کی مرمت اور تعمیر مکمل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ کراچی کو مزید 100 MGD پانی فراہم کرنے کی درخواست کی گئی۔ وابڈا اور ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو پانی کی دستیابی پر رپورٹ پیش کرے گی۔ پانی کی تقسیم معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ سندھ اور پنجاب کے آبپاشی افسران کے درمیان ملاقات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی تجویز دی گئی۔ ملاقات میں صوبائی وزیر منصوبہ بندی ناصر حسین شاہ، وزیر بلدیات سعید غنی، وزیر آبپاشی جام خان شورو اور سیکریٹری 2 CM عبدالرحیم شیخ بھی موجود تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بانی PTI کے جیل میں سہولیات نہ ملنے کے بیان کو سراسر جھوٹ قرار دے دیا۔ کہا کہ بانی PTI کو B کلاس کی جو سہولیات مل رہی ہیں وہ باقی B کلاس کے قیدیوں کو میسر نہیں ہے۔ جو عید والے دن صبح 12 بجے اٹھتا ہو وہ عام آدمیوں میں وضو کے لیے گندا پانی فراہم کرنے کا جھوٹ کس منہ سے بول رہا ہے؟ دوسروں کے AC اتارنے والا آج سہولیات نہ ملنے کے جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ اسما بخاری نے مزید کہا کہ جس جماعت کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں، وہ جماعت احتجاجی تحریک کیا چلائے گی؟ 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہیں۔ جنہوں نے انقلاب لانا تھا وہ سب بغاوت کے مرتکب قرار پائے۔ قوم کے بچوں کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کرنے والوں کے لیے اپنے بچے امریکہ میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ پاکستان کا نوجوان باشعور ہے، اب وہ کسی فتنے کے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وفد کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات۔ وفد میں APNS کے صدر سینیٹر سرمد علی اور سیکرٹری جنرل محمد اطہر قاضی شامل تھے۔ APNS کے عہدیداران نے سینئر وزیر شرجیل میمن کو اخباری صنعت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد کی جانب سے پرنٹ میڈیا کے حجم میں اضافے اور علاقائی اور لسانی پریس کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے اخباری صنعت کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کہا سندھ حکومت آزادی صحافت اور اخبار کے کردار کی معترف ہے۔ پرنٹ میڈیا معاشرے میں شعور اجاگر کرنے اور جعلی خبروں کے خلاف عوام کو درست معلومات فراہم کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت سندھ اخباری صنعت کے تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ اخباری صنعت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کی جائے گی۔
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ اے ٹی سی جج طاہر عباس سپرا نے عمر ایوب، اعظم سواتی اور دیگر کارکنان کے خلاف 4 اکتوبر کو احتجاج کے کیسز کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے سردار محمد معروف خان، ایڈوکیٹ زاہد بشیر ڈار اور دیگر عدالتوں میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 30 جولائی تک ملتوی کر دی۔